अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खबर घुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कल कौमी असम्बली के इजलास के बाद जो बढ़ता हुआ मजीद दबाव है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, और इसका निशाना ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब तो है ही, उनकी जमात तो है ही, बार बार ममनुआ फंडिंग केस की बात करती है हुकूमत, लेकिन साथ साथ अदलिया के ऊपर भी अब बाकायदा इस दबाव को मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। कल पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिक्र किया कि जी एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल की आइन शिकनी जो है वो उसका मदावा नहीं होता। ये जरा सुनिए बिलावल क्या कह रहे थे। जनाब स्पीकर के पाकिस्तान के अवाम एक रात की न्यूट्रलिटी में 70 साल का तबाहे को माफ करेंगे, 70 साल का आइन शिकनी को माफ करेंगे। मजीद बढ़ के आगे बिलावल साहब ने कहा जी कि आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, जो आइन की तशरीह करना जो है वो उनका काम नहीं है, यानी कि आला अदलिया को वो मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि ये उनके टास्क नहीं है। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। उनका काम नहीं है कि वो खुद आइन में तरमीम लेकर आए, 30 साल जिदोजहद करना पड़े, 2/3 मेजॉरिटी प्रोड्यूस करना पड़े और 3 जजेस बैठ के एक स्ट्रोक ऑफ द पेन पे आइन पाकिस्तान को तब्दील करे। एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि ना हम पहले चाहते थे ना अब चाहते हैं कि ये जो रोल है, ये किरदार है, ये मुतनाज़ा हो। हम चाह रहे हैं, चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि मुतनाज़ा नहीं, वो आईनी किरदार अदा करे, चाहे वो हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। कल जो तकरीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, आज उन्होंने एक ट्वीट करके असल में लोगों को बताया कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि कल उनकी जो तकरीर थी उससे मुकम्मल तौर पे अंदाजा नहीं हो पाया कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं। तो इस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि जो उनका कोर आर्ग्यूमेंट था उनकी उस तकरीर में जो कौमी असम्बली में हुई थी वो ये था कि जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम स्मूथली चले, इफेक्टिवली चले, तमाम जो इदारे हैं स्टेट के वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के ताबे हों। उनका ये भी कहना था कि जी इसके बगैर वरना हम दोबारा उसी एक सर्कल में घूमते रहेंगे। सो जनाब ये है इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन। जी खबर साहब, मेरा ख्याल है आपसे आगाज करते हैं कि ये कल से ये आंच बढ़ा दी है। ऑब्वियसली इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। एक तो कानून साजी की बात भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को दोबारा ये मेन नैरेटिव में, पहले इसका जिक्र नहीं करते थे, लेकर आ रहे हैं अब ये पीपल्स पार्टी और PMLN वाले। मारिया, टोटल कन्फ्यूजन बिल्कुल जो हमारे पंजाब में कहते हैं ना कि वो बिल्कुल इस वक्त इनकी हालत जो है ना वो बिल्कुल हक्के बक्के हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। आप देखें ना किया क्या है इन्होंने। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो पहले दिन इन्होंने शोर मचाया कि तुम सिलेक्टर्स हो, ये जो पार्लियामान है, ये जो नेशनल असम्बली है, ये सिलेक्टेड है, ये दांगली शुदा इलेक्शन की वजह से ये इस वक्त मार्ज़ वजूद में आई हुई है और तुम्हारी कामयाबी जैली है, हम तुम्हें नहीं मानते, ये बयानियाँ बनाया। उसके बाद सड़कों पे आए, सड़कों पे आके इन्होंने ये इमरान खान के खिलाफ जो इन्होंने दूसरा नैरेटिव क्या लिया कि तुम एक कठपुतली हो, हमारी तो तुमसे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उनसे है जो तुम्हें लेके आए। फिर उन्होंने उन लोगों के नाम लिए जो है जिनके साथ उनकी लड़ाई गुजरावाला की तकरीर पे उन्होंने फिर ये कहा कि तुम तो कठपुतली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद तीसरा बयानिया इन्होंने क्या अपनाया, तीसरा बयानिया इन्होंने ये अपनाया कि नाहल हो, निकम्मे हो, महंगाई, मार्च, ये वो सारा कुछ हमने इस जो है इमरान खान की 3 साल और 10 महीने की हुकूमत के दौरान सारा देखा। अब ये तीनों चारों जो चीजें हुई हैं हर चीज के ऊपर रिवर्स में गए। उसी असम्बली के अंदर जाके बैठ गए, वही असम्बली पवित्र हो गई, उसी असम्बली में बैठ के अब ये मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। उसके बाद इदारों के हवाले से जो बात की गई, फिर अब इदारों के हवाले से इनके जो बयानात हैं, बयानियां वो आपने सुन लिया, बिल्कुल उस पर रिवर्स में चले गए।
کہ وہ تو بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گئے, ہم تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد مہنگائی مارچ اور یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اب اس کے بھی خلاف چلے گئے ہیں, جی جناب اعلیٰ یہ تو یہ جو عمران خان تھا اس نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ سوال بنیادی یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے سامنے ہے کیا, کورس آف ایکشن کیا, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو دو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح نکالا جائے سسٹم سے, فیس سیونگ دی جائے, کہ آنریبل ایگزٹ دیا جائے. یہ شہادت ڈھونڈ رہے ہیں. شہادت کبھی عدالت عظمیٰ کے اوپر جو ہے تو مطلب یہ باندھتے ہیں, جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور 3 اشخاص اور فکسڈ بینچ. عدالت نے بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا اور بڑے زبردست انداز سے اس سارے کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کیا, اور وہ اپنے جو ہے اپنی جو ججمنٹ کے ذریعے وہ بولے, اور عدالتوں کو اپنے ججمنٹ کے ذریعے ہی بولنا چاہیے. دوسرا مسئلہ آ گیا سب سے اہم جو کیا ہے, وہ ہے اب عوام کے پاس جانا, تو عوام کے پاس کیا بیانیاں لے کے جائیں؟ عوام کے پاس اب عمران خان گیا 17 جولائی کو, ان کو بڑی امیدیں تھیں, انہوں نے سارا اپنا کام شام بھی کر لیا, الیکشن کے اندر داندلی شاندی کے بھی سارا پلان کیا, وہ کیا بھی, لیکن لوگ جس انداز سے نکلے, لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ووٹ کس طرح لینا ہے, عوام میں کس طرح جانا ہے, الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں, یہ کنفیوژن, کس بیانیے کے ساتھ جانا ہے, شہادت لے کے والے بیانیے کے ساتھ جانا ہے یا پھر ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے جانا ہے, وہ کنفیوژن. آج پی ڈی ایم کے اندر جو میں نے لطیفہ ابھی تک جو خبر آئی ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور اے این پی کو باضابطہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے. تو ابھی یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے تو کیا اس میں پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, یا اے این پی چھوڑ گئے تھے اور اے این پی بھی چھوڑ گئی تھی پی ڈی ایم جب وہ پہلے تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے ہی وہ ثانوی قسم کے جو بغیر کسی وجہ کے جو ہے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, جس کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں ماریا, آج کی تاریخ میں مجھے اپنے پرائم منسٹر سے کیا چاہیے؟ مجھے اپنے پرائم منسٹر یہ پوچھنا ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر, مختلف علاقوں کے اندر جو حالات و واقعات ہیں, آپ کی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پرائم منسٹر ان کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ کے جو اقدامات وہ کیا ہیں؟ اکانومی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر گر رہا ہے. تو کل آپ نے جو گھنٹہ ڈیڑھ جتنا ٹائم بھی آپ نے لگایا, اتنی لمبی چوڑی آپ نے تقریر کی, ایک آپ کا سینٹینس تھا کہ یہ ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے؟ نہیں, اکانومی کے حوالے سے تو ہنگامی پریس کانفرنس کوئی ایک چیز تو بتا دیتے لوگوں کو کہ یہ ہمارا پلان آف ایکشن ہے, اس ملک کی اکانومی کو ہم کس طرح آگے لے کے جانا ہے. بس ایک ہی بات ہے, وہ ہمیں لائے تھے, انہوں نے کہا جی آپ بڑی مشکلات ہیں تو خدا کے واسطے آپ حکومت میں رہیں, خدا کے واسطے یہ ملبہ اٹھائیں, خدا کے واسطے یہ آپ جو ہے نا یہ سیاسی نقصان برداشت کریں. کیا اس ملک کے عوام کو یہ بیوقوف سمجھیں؟ 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں, کیا ان کو نہیں پتا اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے اندر کون سی گیم کر رہا ہے, کون کس کی گیم کر رہا ہے, اور کون کس کی گیم کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اصل مسئلہ کیسز کا تھا, وہ ختم کرنے کے چکر میں تھے. عوام وہ کرنے نہیں دے رہے, وہ کسی کو بھی نہیں کرنے دے. وہ کوئی بھی حکومت میں آئے گا, عوام ان سے جواب مانگیں گے, ان کا احتساب کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. 17 جولائی کو کر دیے, اب بھی جب یہ جائیں گے عوام کے پاس, تو عوام کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو ان سے اپنے جو سوالوں کا جواب اپنے ووٹ کے ذریعے ضرور مانگیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ پہلے یہ بڑھایا جائے گا ٹیمپریچر, obviously پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی تو پہلے لیول پہ یہ عدلیہ ٹارگٹ ہے, اس کے بعد اگلے لیول پہ جب ہوگا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو کنیکٹ کریں گے اور پھر اس کو ٹارگٹ کریں گے نا. یہی فی الحال پلان آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ان کا پلان کوئی نہیں ہے, ان کا تو ڈے ٹو ڈے ایڈ ہاکزم ہے, کبھی کچھ. ابھی لیٹسٹ تو یہ سن لیں, انہوں نے وہاں کوشش کی چیف جسٹس پاکستان کو بلیک میل کرنا تھا کہ جی وہ آپ نے جو نامینیٹ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے تو ہمارے ووٹ آپ کے خلاف جائیں گے اور آپ کے نامینیٹڈ ججز جو ہے نہیں آئیں گے سپریم کورٹ میں. تو انہوں نے میرے پھوپھی سے پتر نے جنہوں نے آنا ہے, تو ہو گیا نا آج پہلے راؤنڈ میں دیکھ لیں آپ, وہ تو یہ اس کی وجہ ریجیکٹ ہو گئے نا. ہم یہ ان کے ساتھ کیا ہے. اس وقت چودھری شجاعت حسین کی پالیسی کے نتیجے میں کاف لیگ میں جو بڑا بحران ہے اس نے نئی شکل اختیار کی ہے. اس وقت انہوں نے اجلاس کر لیا ہے. کیوں کہ چودھری شجاعت اسپیکر کا ووٹ پڑنا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا ہے, اور
اور کوئی خط نہ لکھ دیں، لہذا یا جی چودھری شجاعت صاحب کے اختیارات ختم کریں گے یا گروپ ان سے اپنا معذرت کر لے گا ان کی خرابی صحت کی بنیاد پر۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے چوہدری صاحب؟ آج ادھر بھی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تیسری جو بڑی بات ہے کہ اب یہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی والے لوگوں کو ایف آئی اے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیوں کے ذریعے ان کو اپنا شکنجے میں جکڑا جائے، انکلوڈنگ میڈیا، اور سب سے بڑا ٹارگٹ میڈیا میں اے آر وائی اور اس کے اینکرز اور اس کے عملہ ہے، تو وہ ان طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ دے ہیو نتھنگ ٹو سیل، جیسے خاور صاحب نے بڑا تفصیل میں بتایا اور میرا خیال آپ بھی ایگری کریں گی جی کہ ان کے پاس کوئی پرو پیپل، کوئی سیاسی عوامی انیشیٹو لینے کی نہ صلاحیت ہے، بلکہ سنا ہے ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اندر وہ فضل الرحمان وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ آپ سر بسر نااہل ہیں، اور یہ بھی ادھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی ضمانت یعنی کینسل کراؤ، پتہ نہیں کیا انٹی چنٹ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک اور خاور صاحب اور ماریا، آپ دونوں مجھے بتائیں کہ آپ ایک بڑے پیمانے پر ملک میں ایک اور راؤنڈ آف محاذرہ ہی دیکھ رہے ہیں یا انٹرونشن جو ہو چکی ہے اس کے نتیجے میں ملک میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان بخیر و خوبی اے بندے خیر اچھے نہیں لگتے۔ جیسا آپ دیکھیں جو خبر یہ ہے کہ ان کو بھی دیوار پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، رائٹنگ آن دا وال، وہ ان کو نظر آ گیا ہوا ہے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے پڑھ بھی لیا ہوا ہے، اور وہ چونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو وہ ان کی سمجھ بھی ان کو بڑے اچھے انداز سے آ گئی ہوئی ہے۔ اور دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت صرف اسلام آباد میں موجود ہے، سی ڈی اے کے آپ چیئرمین ہیں، سی ڈی اے کے چیئرمین کو ہٹا کے میرے خیال میں ڈائریکٹ اپنے انڈر لے لیں تو وہیں پہ حکمرانی کریں۔ اب جو اسلام آباد کے چاروں طرف نہیں، سندھ گورنمنٹ بھی جو ان کی ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں کہ چاروں طرف جو ہے اس وقت عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان چاہے تو ان کا ناطقہ کسی بھی موقع کے اوپر بند کر سکتا ہے، جس طرح ٹوٹی میں سے پانی نکلتا ہے نا، بس آپ نے اوپر سے ٹیپ بند کرنی ہے۔ اب نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے پاس کوئی ایک آدھ بندے کی اکثریت تھی، وہ بھی میرے خیال میں کسی بھی موقع کے اوپر جب عمران خان کا دل کرے گا وہ پریزیڈنٹ کے ذریعے ووٹ آف جو ہے کانفیڈنس سے مانگ لیں گے کہ جی آپ لے لیں پلیز۔ اب مسئلہ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان اس سے کمفرٹیبل پوزیشن میں آ نہیں سکتا۔ عمران خان کے پاس کے پی میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، باقی اے جے کے جی بی میں تو ہے ہی ہے۔ اب عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ جو خبر ہے کہ جناب اعلیٰ آپ نے حکومت کرنی ہے وفاق کے اندر، 100 بسم اللہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے الیکشن کے اندر جانا ہے، میں بالکل اوپن ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں الیکشن میں جاتے ہیں، اور الیکشن میں جانے کے لیے بیٹھ کے جو رولز آف دا گیم ہیں وہ طے کر لیں کہ الیکشن میں جانے سے پہلے ہم نے کیا جو 2-4 کام کریں، الیکٹورل ریفارمز کرنی ہیں اکراس دا بورڈ جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، تاکہ کل کو جب نتائج آئیں انتخابات کے تو اس کے اوپر سارے جو ہے الحمدللہ کریں اور جیتنے والے کو مبارکباد دی جائے۔ وہ میں نے جو شروع میں سارے کا سارا وہ ابتدائیہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی نا، وہ یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، سنک کر رہی ہے، جب ڈالر اوپر جائے گا تو ملک کے اندر مہنگائی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ آج ہم نے اسلام آباد سے سٹوری بھی کی ہے کہ آپ کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں رہے کہ جو آئل کی آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ ایک تسلسل ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کر سکے۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں خدا نخواستہ پیش ہونے جا رہا ہے اگر اس کے اندر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ باقی وہ معاف کرنا، ڈیزل اور تیل تو 2 مہینے کے لیے اویلیبل ہے ملک میں۔ سر ملک نے صرف 2 مہینے تو نہیں نا چلنا، ملک الحمدللہ پاکستان آگے بھی چلنا ہے، تو وہ اس کا کرائسس نہیں ہے۔ کرائسس سر اس وقت تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے آنے والے آپ کو پتا ہے۔ اچھا یہ بھی آ رہا ہے کہ مریم نے کہا کہ بھائی محترمہ مریم نواز نے کہا کہ آپ ان کے استعفے منظور کرو، بھائی وہ تو پہلے 4 مہینے پہلے دے کے چلے گی، ان کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ 100 بسم اللہ آج کی آج کر لیں تو استعفے منظور کر کے کیا کریں گے؟ وہ دوبارہ سے الیکشن میں جائیں گے نا، ایک نیا جو ہے آپ پنڈوراز باکس کھول لیں گے۔ عمران خان آلریڈی جلسے کر رہا ہے، وہ پھر جلسوں میں جائے گا، پھر جلسے کرے گا، پھر بھرپور انداز سے آ جائے گا، تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو عمران خان اس وقت میرے خیال میں انتہائی جو ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ ثانیہ نشتر صاحبہ کو انہوں نے آپ کے پاس لاہور بھجوا دیا ہے، ان کی جو پرو پور پالیسیز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اس کی کون سی پرو اور جو احساس کوئی پالیسی نہیں ہے، ویسے ہی
वेस्टेज ऑफ मनी। एहसास प्रोग्राम है, बाकी सर उस पर आपका आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने और पूरी दुनिया के अंदर जो सारे इदारे हैं उन्होंने ये बात मानी है कि पाकिस्तान के अंदर तो उधर से जाके वोट ले लें। एहसास प्रोग्राम है वो बड़े अच्छे अंदाज से चला। सर आप क्या करें, हम मैं और आप थोड़े से शराफिया का हिस्सा बन गए, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। अब 10 भाई वो कुछ नहीं, किसी जगह ये बेनजीर इनकम सपोर्ट शुरू किया पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने कोई उनको एक धेले का फायदा नहीं होता। ये जो दूसरे प्रोग्राम है ना, नौजवान को 2 कर्जे और कारोबार करें, कोई खोखा खोल ले, कोई फैक्ट्री लगा ले, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, हियर वेस्टेज ऑफ। अच्छा अब ये हेल्थ, दिस इज माय व्यू, हेल्थ जो कार्ड का प्रोग्राम है वो भी बड़े जबरदस्त अंदाज से वो ये ठीक है, बड़ा अच्छा है। पंजाब में उसको उन्होंने चलाया था, उन्होंने आगे बंद किया था, उसको दोबारा से चलाया। किसने कहा नहीं अच्छा, वो अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान बड़े आराम से अब आगे चलेगा, ये इनका आराम में नहीं है इमरान खान, कैन नॉट बी। मुल्क नीचे जा रहा हो तो आप या मैं या कोई भी अब इसकी बिल्कुल आपकी बात सही है चौधरी साहब, इसकी जिम्मेदारी अब किसने लेनी है? अब वफाकी हुकूमत जो बंदा चला रहा है, अब इमरान खान ने तो नहीं ये तय करना कि मुल्क के अंदर जो है किस तरह के टैक्स लगेंगे, कैसे टैक्स। भाई ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे सर? पहले तो मरे जा रहे थे, तो कैसे जाए इलेक्शन करा दे। इलेक्शन में आपने माहौल चौधरी साहब ऐसा बना दिया। रहमान ने किया था ना धरना माफ करना पहला, उस वक्त से ये इलेक्शन मांग रहे हैं। मैं चौधरी साहब वही अर्ज कर रहा हूँ, मतलब है होन की मरोड़ उठिया है इलेक्शन और इक़्तिदार आपने चौधरी साहब माहौल ऐसा बना दिया है कि उनको उम्मीद थी कि 20 सीटों में से 17 नहीं तो 18 हमें मिल जाएंगी, हम आराम से हुकूमत करेंगे। आपने ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या करें? वाहिद चैनल, वाहिद शो जिसमें कहा गया कि पीटीआई 20 की 20 पर लीड कर रही है और कम से कम 15 जीतेगी। आप मुझे ये बताएं कि आपने सवाल जो चौधरी साहब आपने सवाल हमारे पे पूछा है, तो मैं ये सवाल आपके ऊपर ये फेंकूं तो पीडीएम इन हालात में इलेक्शन में जाके ये खुदकशी क्यों करे? और गुम्मन साहब सिर्फ टाइयां और खूबसूरत शख्सियत और एक स्लिम स्मार्ट खातून एंकर के तौर पर तो आपको सारे रिजल्ट नहीं मिल सकते। ये आपकी लबो जाके बाहर लोग पानी से डुब रहे ने, जो महंगाई से तूफान से तो हम लोग डॉलर दी उड़ान के मर गए ने, उन्होंने कुछ करो। और ਝੋਲੀਆਂ फैला के ਤੁਹਾਨੂੰ बस दुआवां दे रही ने, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा जमहूरीयत का बरोड़ उठ रहा थी। इमरान खान पता नहीं की कर रहा है। तो चौधरी साहब जो जिनको हम रोते रह गए इनको कि उसको ना निकालो, इसलिए नहीं कि ही इज डूइंग द बेस्ट, इसलिए कि जो ये लोग हैं ये इनका सौदा बिल्कुल भी नहीं बिकना। आपको समझ नहीं लगी? चौधरी साहब सानू तो पहला भी समझ सी तो हुण भी समझ है, जिन्होंने समझ आनी चाहिए सी, उम्मीद सी कि उन्होंने ज्यादा समझ होई थी साडे तो, उन्होंने समझाया कोई नहीं। तो इनको तो आपको पता ही ख्याल है, तो ये तो पहले ही राजी थे ना, इनको पता वो एक और बात है खबर। मैं सर वही अर्ज कर रहा हूं, माफ करना। नहीं सर सुन तो रहे मेरी बात, सुन ले, इट विल हेल्प यू। ओके सर। बाज़ औक़ात कोई चीज होती है, जी प्लीज, वो ऐसी एक जुमला है और ज्यादा नहीं है। हर वो शख्स जो कुर्सी पर बैठ जाता है ना, वो अगलों को कीड़े मकौड़े समझ, इन्होंने की पता, इन्ने सियाने होंगे तो आप वज़ीर आज़म ना बन जाते, आप वज़ीर आला ना बन जाते। हुण इहदा असीं की जवाब दईए दसो? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब हालातों वाक़यात सबके सामने थे, जब वो मुल्क को मुश्किलात के बावजूद इमरान खान चला रहा था, कोविड था, हुण इन्हां कोल माफी मांग लो, तुहानूं मैं क्या तुसीं उधर नहीं आउंदे। वो सर असी तो हर रोज चौधरी साहब इनसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जान छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं। अब वो कह रहे हैं साढ़े पीछे पे ने, वो हाँ एग्जैक्टली मुझे धमकियां दे रहा है, पहले नहीं दे रहे थे। अच्छा, उस दिन आपने ट्रांसमिशन में पता नहीं क्या कराया, उसके बाद जी आपको तो मर जाना चाहिए फलाना। मैं कह जी ठीक है। सर कौन ये धमकियां दे रहा है आपको, किसकी जुर्रत? पता नहीं, एक छोटे नंबर से आया था फोन। तौबा। अच्छा लेकिन चौधरी साहब आप कह रहे हैं जी ये इलेक्शन करा दे, कैसे इलेक्शन कराए? नून लीग इलेक्शन में जाएगी? इन्होंने नहीं कराने। तकदीर को डेस्टिनी के साथ आप नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट डिफीट योर डेस्टिनी। होनी ने होके रहना है। तकदीर जड़ी है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप घर से मेरे साथ शो में बैठने के लिए नहीं निकले थे और तकदीर ने हमें इकट्ठा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग फाइन जॉब बोथ ऑफ यू। आई एम वेरी प्लीज्ड। सही चॉइस है। वैसे शायद भी समझते ना, तो तकदीर और किस्मत और इन चीजों सर्वाइवल जो है ना,
وہ 40% پیچھے تھا کل اچھا چوہدری صاحب آپ کے شو سے. اچھا چلیں آپ واپس آ جاتے ہیں مین سٹوری کے اوپر. اب یہ ہے جو سٹوری اسلام آباد کے اندر مین سٹوری کی ہے, مین گل تے آؤ. مین سر گل یہ ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, سامنے ایک بڑی سی دیوار ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس دیوار کے اندر ٹکر ماریں, انتظار کریں کہ دیوار ٹوٹے, اس کے اندر کوئی دراڑیں پیدا ہو جائیں, کوئی رستہ ہمارے لیے نکلے. ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ چلو ٹوٹلی بلینک ہے ان کی گروپ کی اسٹریٹجی. یہ ہے نواز لیگ وہاں سے, نواز شریف لندن سے کہہ رہا ہے الیکشن کرا دو, الیکشن کرا دو, الیکشن کرا دو. وہ اتنے ہو کے جائی جانا جی لندن دی ایک جگہ تو دوسری جگہ بس سے بہنا. جی سر یہ پورا پروسیس ہے ان کا پرانا کا طریقہ ہے, گڈ کا بیڈ کا. اب مسئلہ یہ ہے, اب یہ چاہ کم ونڈے ہے, کم ونڈے ہے. اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب عدلیہ کے ماریا دا کی کریے, ان کوئی گل تاری سمجھ نہیں. سر مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات سر. اب یہ ہے کہ میں آپ کا جو سوال ہے نا کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے, پی ڈی ایم خاص طور پر یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ہے کام کیا جائے کہ تاکہ وہ لوگوں میں جائے, انہیں کہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے آئے تھے, ہم آپ کے لیے اتنے مشکل فیصلے کر رہے تھے, آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں عدالت نے بھی ناانصافی کی ہے, اب یہ بھی ناانصافی ہو گئی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا آنے والے دنوں کے اندر شروع کر دیں گے. نہیں تو اب ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے پاکستان کے عوام نے. If you allow me to say this. پلیز سر. انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے نا, this will be remembered for all time to come. ابھی تو چوہدری صاحب ہونا ہے. اس کے باوجود ہے کہ صرف لاہور کے شہر میں 20,000 بوگس ووٹ جو ہے پکڑائے گئے تھے جناب. تو سر وہ آپ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ جو اتنے زیادہ ووٹ نکل آئے کہ یہ بوگس ووٹس, ان کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں. وہ عمران خان پہ دن رات آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن پکڑے گئے نا, ڈالے نہیں گئے. پہلے نشاندہی انہوں نے کر موجود تھے نا سر, الیکٹورل ووٹس کے اندر موجود تھے تو پکڑے گئے نا سر. وہ میں کہہ رہا ہوں الیکٹورل ووٹس کے اندر موجود تھے, ان کی تصحیح کریکشن کس نے کروائی. اچھا زبردست, یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں اب آج بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ کتنے بجے پرویز لائی اور شجاعت کی میٹنگ لڑائی کے مجھے سر لاہور کے اندر چیک کریں آپ کو, لاہور کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں بھی چیک کرتا ہوں. میں کیا چیک کرنا ہے نا, میں ادھر ہی بیٹھا باتیں کروں گا نا, کوئی رپورٹر کو. چلے سر ہم رپورٹر سے کوشش کرتے ہیں رابطہ کریں. مین وائل وہ بات سے بات کریں, آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کی تھوڑی سی ہنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دے دی ہے, جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی اٹک پار سے جو مداخلت ہو رہی ہے وہ جو قوتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو. وہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, پہلے آپ کو سنواتے پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اٹک پار شکایت ہے, ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے, لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں. جو قوتیں بھی سوچتی ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, وہ سن لے کے ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی یہ جو اداروں کے کچھ حصے سے وہ جو مولانا صاحب کا گلا ہے وہ سب کو پتہ چل گیا وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ اگر میری اردو میں کوئی مشکل ورڈ نہ بولوں تو کیونکہ آپ کراچی سے آئی ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ فاتر العقل کچھ ہوتے ہیں کامنٹ کرنا, مطلب یہ کہ اس کی عقل کی سمجھ سے کوئی چیز نہیں آتی. عام لوگوں کو کچھ نہیں پتا یہ اٹک کے اس کی بات کیا کہہ رہے ہیں, اٹک کے پل کے اس پار کیا ہے, وہ تقسیم کی بات آگے سے کے پی خیبر پختونخوا جنرل فیض کی طرف لگے ہوئے کی بات کر رہے ہیں سر. وہ خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے اطلاعات کی. خابر صاحب جی سر, حالت ان کی یہ ہے کہ کسی وایا سے ان کا ایک ایم پی اے جو ہے نا گجرانوالے سے, وہ اس کا بڑا بھائی جا کے ملا پشاور میں. اچھا جی بتائے بغیر کہ میں کون ہوں کیا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم ووٹ کس کو دیں, انہوں نے کہا کس پارٹی میں ہو, نون میں. تو انہوں نے کہا بھائی جدھر بیٹھے ہو وہاں ووٹ دو, ہمارا کیا تعلق ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے اور فوج نے پالیسی بنائی کہ ہم نے نہ کسی کا بندہ توڑنا ہے نہ جوڑنا ہے, گو اینڈ ووٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو. تو یہ حالت ہے اور ان کو اطلاع بھی نہیں ہے اور ان کو گالیاں بک رہے ہیں. سر وہی تو عرض کر رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک جو میں اور ماریا عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اب لڑائی کے موڈ میں, یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑی جائے اور پھر یہ کپڑے اپنے جو ہے پھاڑ پھوڑ کے سر کے اندر راکھ ڈال کے, محاورتاً سر میں یہ استعمال کر رہا ہوں, گلیوں میں نکل جائیں اور دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, تو پلیز آپ لوگ ہماری بات سنیں, ہمیں ووٹ دیں. گزارش اتنی سی ہے
کہ نہ عوام اتنے اب بیوقوف ہیں، نہ جو ملکی حالات ہیں آپ کے سب کے سامنے اس کے اوپر آپ کو پردہ ڈال سکتے ہیں. پچھلے 3.5 مہینے کی گورننس سے کی وجہ سے آپ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، دعوے کیے گئے تھے کہ ہمارے سے اچھے کو مینیجرز ہو نہیں سکتے، ہم آئیں گے تو ملک کی اکانومی کو دیکھیے گا. مفتاح اسماعیل صاحب کے ماریا ان کے 8-10 بیانات آپ سنا لیں کہ جی اتنا ڈالر مہنگا، اتنا تیل مہنگا، اتنی گیس مہنگی، اتنی بجلی مہنگی، ہم آئیں گے دیکھیں ہم سب کو ریورس کر دیں گے. اب تو سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب ہمیں بتا دیں وہ ساری چیزیں ریورس کرنے ہیں اس کے اوپر. پہلے ویسے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے، یاد ہے نا؟ ڈالر کے اوپر تو ایسے ہے کہ انہوں نے بس جو ہے نا وہ پیٹرول اور ڈالر کے اوپر بڑی کامنٹری تھی ان کی. چوہدری صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیسٹنی فیٹ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی ڈالر کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. اب وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں پہ ہم ٹکر ماریں اور ٹکر مار کے اپنا سر پھاڑیں اور سر پھاڑ کے ہم لوگوں کے پاس بریک لیتے ہیں کیونکہ اس ملک کے عوام بھی اسماعیل صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اسکرین پہ اور بتائیں کہ یہ جو انفلیشن اور یہ جو قیمتوں میں اضافہ، یہ ڈالر کی جو ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا. سو فی الحال ابھی وہ گمشدہ ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے، کہیں وہ آ نہیں رہے، اس حوالے سے بیانات نہیں دے رہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، بات کرتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوگا، کیونکہ کس طریقے سے اگر بیٹھ کے گفتگو کر کے معاملات کو چلانا ہے، کامن گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے. بظاہر اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا. بریک کے واسطے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں جو گفتگو کی وہ چاک آؤٹ کیا کہ پلان آگے کا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کیا ہونا چاہیے. یہ بھی بتایا کہ کن کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں اور کس سے بالکل گفتگو نہیں ہو سکتی. کون لوگ ہیں جی جن کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، جن سے بالکل بات چیت نہیں ہو سکتی؟ ذرا سنیے. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی، مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے، آپ بات ہی نہیں کرتے. بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ. جی چوئی صاحب، یہ پھر اگر خان صاحب بات نہیں کریں گے تو وہ تو پیپلز پارٹی کو بھی وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہیں، پی ایم ایل این بھی یہ چور ہیں، لیکن اگر آگے نظام بنانا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے تو بات کرنی پڑے گی نا. تو وہ کہہ رہے جی کہ ہم سب سے بات کر سکتے لیکن ان سے نہیں بات کر سکتے. یہ کیسے چلے گی نظام آگے؟ نہیں، وہ کئی دفعہ یہ ان کے بندے بیٹھ چکے. خان صاحب اگر نہیں بھی بیٹھتے مذاکرات میں تو وہ پارٹی اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، دوسرے یہ سارے بیٹھ سکتے ہیں، ایک پوری ٹیم بن سکتی ہے، پرویز لائی بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل تو اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اب وہ ان کا میرا خیال ابھی تک خاور صاحب اور مریم، میرا یہ خیال ہے کہ وہ الیکشن کال کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، یعنی پی ڈی ایم اور نون لیگ. ابھی وہ روڑے اٹکا رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی کام بن جائے. وہ جو ڈاکٹر نہیں مریض کو کہہ دیتے لواحقین کو کہ جی اب ان کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ گھر جائیں اور دعائیں کریں اور تو یہ اب ان کی مرض کا اب علاج کسی سیاسی حکیم کے پاس نہیں، لیکن وہ دل ہے کہ مانتا نہیں. سر سارا مسئلہ چوئی صاحب یہ ہے کہ نون لیگ پہلے طے تو کر لینا، کرنا کیا ہے. مک گئی ماریا، چلو ذرا بہت تھک گیا میں اچھا اتنا اچھی اچھی بول کے. اچھا چھٹی مک گئی، سپاہیا تیری تے اجے میرا چاہ نہ لتا. وہ کہتے 4 مہینے کے جو صاحب آپ کا ابھی تھوڑی دیر میں چاہ اتار لیتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہو گیا چوہدری صاحب، مسئلہ یہ درپیش ان کو آ گیا کہ پروگرام سارا بن گیا تو یہ بھی طے ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ان کو کوشچن آؤٹ کر کے دے دیا گیا تھا کہ جو آپ کے ایگزام کے اندر، امتحان کے اندر یہ سوالات آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ کوشچن پیپر ان کے سامنے آیا ہے تو اس کے اندر ایک سے زیادہ جو سوالات ہیں وہ آؤٹ آف کورس آ گئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو سوال آؤٹ آف کورس ہے وہ تو ان کا بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے. لہٰذا آپ ان سوالات کو حل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ جو آؤٹ آف کورس جو سلیبس آ گیا وہ کیا ہے؟ وہ سلیبس یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان وہ اس کی پارٹی، یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں، پارٹی صرف سوشل میڈیا کے اوپر پریزنٹ ہے. جو ہی یہ گورنمنٹ سے باہر جائے گا عمران خان اور اس کی پارٹی غائب، ہوا کے اندر معلق ہو جائے گی. عمران خان باہر نکلا
تو اس کے بالکل برخلاف چیزیں ہوگی. پارٹی نہ صرف اچھا آن اے لائٹر سائڈ جی سر وہ پارٹی تو واقعی ہوا میں معلق ہو گئی لیکن انہوں نے لوگوں کا کی کریے انہوں نے مطلب ان کا کوشچن پیپر جو پھاڑ پھوڑ کے ایک اپنا نیا عوام نے لکھ کے دے دیا. اچھا سر میں آپ جو موٹا موٹا لکھ دیا میں آپ کو پیپل کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی ایکسپلین. ایک تو یہ پرچہ وہ باہر آ گیا. دوسرا یہ سوال یہ تھا یا ان کو شاید اس حوالے میں تھوڑی سی اس حوالے سے تیاری بھی تھی کہ ہم آئیں گے تو ہم اکانومی مینج کر لیں گے اور سارے معاملات بہترین انداز سے آگے چلائیں گے. اب وہ آیا, اب وہ ہم جو ہے اکانومی تو بہت بہترین انہوں نے مینج کی ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان کے دشمنوں کے لیے شہباز شریف صاحب جو آئے تو وہ بالکل آپ کو پتا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فلاپ ہو گئے ہیں. لہٰذا اب آپ کی جو خواہش ہے نا کہ یہ جائیں انتخابات میں تو کیا چیز لے کے جائیں لوگوں کے سامنے, کوئی انہوں نے بھی تو چیز رکھنی ہے کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ ابہام ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی میری اور ماریا کی. وہ خبر یہ ہے کہ آج رات کو ہی کاف لیگ کا اجلاس لاہور کے اندر ہو رہا ہے 10 بجے قریب. تو اس کا ایجنڈا بنیادی طور پر یہی ہے. کاف لیگ کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت اور جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے حوالے سے کچھ جو فیصلہ سازی ہونی ہے. وہ خبر جو پہلے بھی ہم نے دی ہے یہاں پہ ہمارے اظہر فاروق صاحب ہیں سینئر رپورٹر کہ وہ یہی ہے کہ چونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک خط نکل آیا تھا, کوئی اور ہی خط نہ نکل آیا, کوئی اور ریفرنس صبح چونکہ اسپیکر کے آپ کے لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے الیکشنز ہیں تو اس پہ بھی اس کا کوئی اثر نہ پڑے. لہٰذا اگر کسی نے کوئی نوٹ گن کے رکھے ہوئے ہیں, کوئی سودا کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ, کوئی ڈیل کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے بھی جو نوٹ چھوڑ دیے وہ بھی سارے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو یہ جو آج رات کو ٹرانزیکشن ہونی تھی نوٹوں کی آگے پیچھے وہ بھی کہیں کوئی نقصان میں نہ چلی جائے. تو رات کو ان کا اجلاس ہے اور ظاہر ہے جمہوریت کا بنیادی اصول ہے چاہے کسی پارٹی کے اندر ہو, پارلیمان کے اندر ہو یا انتخابات کے اندر ہو, جس کے ساتھ گنتی میں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں وہی حکومت کرتا ہے, وہی پارٹی کی صدارت کرتا ہے, وہی جو ہے اوور آل جو نہیں لطیفہ نہیں پڑھا آپ نے. جی سر ابھی فضل الرحمان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ اٹک پار کی مداخلت اور ججوں کا غلط فیصلوں کے خلاف راول پنڈی سے لاہور تک لانگ مارچ کیا جائے. مبارک. اچھا یہ ویسے بڑا زبردست موو جو کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن راول پنڈی سے لاہور کی طرف, یہ کہ لاہور سے راول پنڈی کی طرف, یہ ذرا روٹ چیک کر لیں صاحب. نہیں پنڈی سے لاہور, پنڈی سے لاہور آئیں گے. چلیں اچھا روڈ سے اڑے تو اٹھ رہا نا. صحیح ہے. دیکھیں پہلے بھی جتنے انہوں نے لانگ مارچز کیے چوہدری صاحب اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو ویلکم کیا, جگہ دی, کھانا پینا دیا, ہر جگہ پہ ان کو سہولیات فراہم کی. ابھی بھی عمران خان کی حکومت اور لاہور کے اندر کاف لیگ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو وہ مر گئی ہوں جڑی دہی نہ روٹی دینی تھی. تو ویلکم ان کو ویلکم کیا جائے گا. اب بندے ان کے ساتھ نہیں آتے یا نہیں آتے یہ تو وہ ان کا مسئلہ ہے. البتہ یہ ایک اچھی انہوں نے روایت قائم کی تھی جس کا بری طرح جس کو پامال کیا گیا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو 25 مئی کو اسلام آباد کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ساری حرکتیں کی. ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے لاہور کے اندر کہ چیف منسٹر صاحب نے ایکشنز جو ہیں آلریڈی وہ کر دیا ہے کہ جو لوگ جتنے بھی پولیس کے لوگ شامل تھے جنہوں نے 25 مئی اور اس سے پہلے لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز کیے, گرفتار کیا, لاٹھی چارج کا حکم دیا عورتوں اور خواتین کے اوپر, جنہوں نے خاور صاحب جنہوں نے پولیس داخل کی پنجاب اسمبلی کے اندر, ان کا کیا کرنا ہے؟ ان میں ان کے حوالے سے ایک آلریڈی کمیٹی بنی ہوئی ہے. ریکمنڈیشنز جو ہی یہ اجلاس ہوتا ہے اسپیکر کا کل الیکشن کا وہ فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں اس حوالے سے بھی ایک پراپر جو لائن آف ایکشن آلریڈی پی ٹی آئی نے طے کیا ہوا ہے. کسی کو جو بغیر احتساب کے نہیں تو وہ جو ہمیں مسلسل وہ جو خواتین اور ان کے بچوں کو آپ نے ذبح کیا گولیاں مار کے ڈائریکٹ ان کے منہوں میں اور سروں میں اور پیٹوں میں, ان کی جو چیخیں آتی ہیں اور ہمیں سونے نہیں دیتی, ان کا کیا کرنا ہے؟ سر وہی تو بڑے آپ انصاف پسند بنے پھرتے ہیں. ماریا از ویری فاؤنڈ آف لا اینڈ جسٹس. تو آپ کیوں نہیں کوئی بات کرتے اس پر؟ نہیں بالکل, میرا تو یہ پرسنل خیال ہے کہ جی اس مرتبہ ذرا فیصلہ ہوئی جانا چاہیے تاکہ ایک اسٹرانگ میسج جائے کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی ایڈونچرزم کا حصہ بننے سے جو ہے لیسٹ یہ جو پولیس کا ادارہ ہے, یہ جو بیوروکریسی ہے وہ نیکسٹ ٹائم اوائڈ کرے اسے. کیونکہ جب سیاسی حکومتیں چلی جاتی ہیں سر چوہدری صاحب یہی جا کے بیچارے پیشیاں اور یہ عدالتیں اور یہ سارے معاملات نا یہ بھگتتے رہتے ہیں
اور یہ سیاسی مقدمات جن کے اوپر بنتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں آرام سے, وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں. سو آئی ہوپ ایک اسٹرانگ میسج اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت ایک پریسیڈنٹ ضرور سیٹ کرے سسٹم اور ان کے کو لیے. یہ بھی بتا دیں عمران خان اور ان کے بندوں کو اور پرویز الہی کو, اگر انہوں نے کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کی, جعلی مقدمے بنائے, سر یہ تو آپ بتائیں سر, ہم نے کوئی ان کے خلاف ادھار نہیں کھایا ہوا سر یہ آپ بتائیں نا انہیں. کسی کو ساڑھے پھوپھیدے پتر جوئی صاحب دیکھیں بتا دیا اب, اور اس سے بڑا فورم کون سا ہے پوری دنیا میں, ایئر وائی سے بڑا کون سا بے چینل ہے. شک چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اس مشورے پہ عمل کریں گے. بریک پہ جاتے ہیں, جب آئیں گے تو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, اور یہ جو پنجاب کی جو کل والی صورتحال ہوگی ایک دفعہ مکمل طور پہ, یہ جو پنجاب اسمبلی جب پی ٹی آئی اور کاف لیگ اس پہ اپنی سیاسی گرفت مکمل کر لیں گے, اس کے بعد کی سیاست کیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور پروگرام کا یہ جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں جو پی ایم ایل این کو فیس سیونگ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ فیس سیونگ ملے گی کیسے؟ کیونکہ اگر وفاق میں بیٹھ کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, جو پیسہ ہے وہ اکٹھا کرنا ہے, پھر وہ جو ڈالر ہے, یہ سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, تو وفاق کے فیصلے مشکل فیصلے ہوتے ہیں, ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں. صوبوں کے فیصلے ریلیٹیولی آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پیسہ خرچنا ہوتا ہے. سو خاور صاحب, اگر یہ فیس سیونگ دینی ہے کسی نے پی ایم ایل این کو, پہلے تو ان کو خود تو طے کرنے دینا کہ انہوں نے رہنا ہے یا جانا ہے, کیونکہ ایک ہفتے خبر چلاتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے حکومت چھوڑ دیں, اگلے ہفتے خبر چلاتے ہیں کہ نہیں ہم حکومت سے نہیں نکل رہے. سو جو مکس سگنل جو اپنی جماعت میں تو طے کرے نا, تو پھر فیس سیونگ کا کوئی پلان بنے گا آگے. ابھی ان کو کوئی جو مشورہ دے رہے ہیں کہ آج کل مشیر بھی بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے ہیں نا, وہ ہر قسم کے, ہر رنگ اور ہر نسل کا, وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں یار دباؤ بڑھائیں, پریشر بلڈ اپ کریں, اور یہ جو پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو ریٹیو کرنے کی کوشش کریں, اور کسی نہ کسی طرح نا پنجاب کی حکومت واپس لی جائے. کیونکہ پنجاب کی حکومت اگر واپس مل جائے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اب اس کو کس طرح ریورس کرنا ہے, کم از کم میری جو عقل اور سمجھ جو آئین اور قانون جو کہتا ہے اس حوالے سے تو چیزیں بڑی واضح ہیں. فیصلہ آ گیا ہے, کلیئر کٹ اس میں لکھا گیا ہے, اس کے حوالے سے آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن وہ ریورس ہونا اس کائنڈ آف امپاسبل. ابھی یہ خبریں آ رہے ہیں کہ جی آپ کریں لانگ مارچ کریں, آپ دباؤ بڑھائیں, آپ عدلیہ کے حوالے سے بات کریں, جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی بالکل اب ہمیں کھل کھلا کے باتیں کرنی چاہیے, اب ہمیں کسی کو نہیں اسپیئر کرنا. بھائی پہلے کس کو آپ نے اسپیئر کیا تھا جو اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کسی کو اسپیئر نہیں کرنا. بار بار جو ہم بات دہراتے ہیں وہ یہ کہ بہت اچھا ہے سب کے لیے کہ آپ پاکستانی عوام جو کہ سب سے بڑی شراکت دار ہے سسٹم کی, سب سے زیادہ جس کے اوپر اثر آتا ہے, جو سب سے زیادہ جس کو آپ ریسپانسبل ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, عوام کے پاس چلے جائیں. لیکن الیکشن میں جانے کے لیے چوائس صاحب فیس سیونگ اگین میرا بار بار یہ سوال ہے, اب وہ الیکشن میں جانے کے لیے ان کو اس سے پہلے کچھ بیانیاں بنانا ہے نا, یا کوئی نہ کوئی کانکریٹ سٹیپس کرنے ہیں, یا چلے شہادت لینی ہے یا وکٹم بننا ہے, کوئی نہ کوئی کارڈ تو ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا, جو بھی بظاہر تو نہیں ہے. تو وہ کیوں جائیں گے الیکشن میں, وہ 6-8 مہینے کیوں لٹکا کر معاملات مزید چاہیں کہ جی اگست ستمبر کے بعد تھوڑے سے ریلیف دیں اکانومی میں, تھوڑے سے قیمتیں کم کریں, پھر الیکشن اناؤنس کریں. وہ تو اگلے 2 سال الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے, اب ان کے پلے ہی کچھ نہیں. کبھی کہتے جی ہم ان کی سیٹیں خالی, بھی انہوں نے کب کہا ہے تمہیں منتیں کی ہیں, جو بندے 130-31 وہ سیٹیں خالی کر کے چلے گئے, آپ کو اسی دن چاہیے تھا. ان کا ڈپٹی اسپیکر ان کو منظور کر کے گیا ہوا ہے, بالکل صحیح, قاسم سوری. آج آپ کے کوئی انتظار کرے, وہ ایسے ہی ایک سے ایک بڑا ان کو ملا ہوا ہے. اصل تھا ایک فیس سیونگ کہ عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف دیتے, عام آدمی کو کوئی پریشانیوں سے نکالتے, تو لوگ کہتے ہیں چلو یار انہوں نے کوشش تو کی. ان کی تو کوشش نظر نہیں آتی. ڈالر 240 سے 60 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے, اور 100 روپیہ اوپر ہو گیا, اور ان کو تمیز ہی کوئی نہیں. گورنر ہی نہیں لگایا, میں تو حیران ہوں یار, اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگایا. کل انہوں نے سارا دن لگایا نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ایک ایشو کے اوپر, آئین کے تحت ہم حکمران ہیں, ہم پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں, ہم سپریم ہیں, ہمارے سامنے کچھ نہیں بول سکتا. تو جو فیصلے کرنے بھی کرے نا اکانومی کے حوالے سے, ڈر کے سسک کے کیا حکومت کرنی ہے, حکومت کریں یا پھر چھوڑ کے جائیں اگلے والے کو آ کے کرنا فیصلے. پروگرام کا ختم ہو گیا جی, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।